अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब खैर व आफियत से होंगे। आप और मेरे दरमियान में थोड़ा सा फासला हो गया, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं निकाल सका। लेकिन कई चंद माँ बहनें और चंद भाइयों ने सवाल किया है, और सवाल का जवाब इंशाल्लाह आज मैं मुकम्मल तरीके से जवाब दूंगा। सबसे पहले सवाल आके है ख्वाजा गुरुमकुंडा के सवाल के हैं, क्या रजब में जो कुरान खानी करके फातिहा पूर के फातिहा वगैरह बनाते हैं, खा सकते हैं या नहीं। देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको एक बात आगाह कर दूं, दावत कबूल करना सुन्नत है, और गैरुल्लाह के नाम से जो कुछ भी बनाए खिलाए ये तो नाजायज़ है, आप नहीं खा सकते। गैरुल्लाह का नाम लगे रहे तो इस वजह से कोई आपको दावत देकर बुला रहा है तो आप बिल्कुल खा सकते, इससे कोई हरज नहीं। हाँ, अलबत्ता आपको बाज़ाब्ता उसका नाम लेकर फलां के कट्टे का कि कुरान पता नहीं किसी का भी नाम लेकर गैरुल्लाह का नाम लेकर आपको दे रहे तो आपको खाना मना है, बगैर वरना कोई दावत कबूल करना सुन्नत है, आप खा सकते हैं, कोई भी हरज नहीं, कोई हराम नहीं, कोई क्या है नाजायज़ बिल्कुल नहीं है, आप खा सकते हैं। इसी तरह से और भाई का सवाल रहा, क्या घर में बरकत के लिए बंदिश बांधना ज़रूरी क्या। देखिए, सबसे पहले मैं आपके ईमान को ताज़ा करने वाली एक बात बता दूं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को बरकत नमाज के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए, अपने खैर व सदक़ात के ज़रिए मिल सकती है। एक दूसरा, अगर आप कुरान की तिलावत करते रहे, कुरान को पढ़ते रहे, या नहीं तो कुरान को पढ़ने वालों के साथ बैठे, या तो कुरान पढ़ने वालों को लगाकर घर के अंदर पढ़ाए, इसलिए आपको घर के अंदर बरकत भी होगी और आपको सुकून भी होगा। दूसरी चीज़, आप कुरान खुद पढ़ने वाले बने, या कुरान खुद नहीं पढ़ते या तो सुनने के तरीक़ा अपनाएं, या नहीं बोले तो कम से कम अल्लाह अल्लाह या तो बिस्मिल्लाह कहकर अपने आप को क्या है तसल्ली दे, आप कुरान पढ़ने वाले हैं। एक हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि एक इंसान कुरान पढ़ने के बाद कुरान को अटक अटक कर नहीं पढ़ने आ रहा, फिर भी उस पर जहमत लगाकर मुश्किल से पढ़ रहा है, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं कि अल्लाह उसे डबल तिबल क्या है सवाब देंगे। इस वजह से कि नहीं पढ़ने आया तो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी कुरान की तिलावत करें और कुरान को घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। और ख़ास करके माँ बहनें जो सवाल करें, इनके लिए ख़ास ये बात बता दो, घर का माहौल सही रखिए। घर का माहौल, घर पाक साफ़ हो, औरतें, घर की औरतें जो घर के अंदर औरतें रहती हैं, अपने बाल का, अपने कपड़ों का एहतियात रखे। दूसरी चीज़, घर को पाक साफ़ करने के साथ साथ कुरान की तिलावत रखे, नमाज की पाबंदी रखे, इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। इसी तरह से एक भाई ने सवाल किया है, करीमुल्ला गुरु तुरुकपल्ली भाई का सवाल है कि हम नमाज के अंदर टोपी पहनना ज़रूरी क्या। नमाज में अगर टोपी पहने तो नमाज होती है, तो नमाज टोपी के बगैर भी नमाज हो जाती है क्या। देखिए, टोपी का जो मसला है वो इस तरह से है कि आप टोपी पहने या ना पहने कोई बात नहीं, लेकिन इस्लामी शऊर है, इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के कहने वाले, आप बाकायदा इस्लाम से ताल्लुक़ रखकर, एक इस्लामी शऊर है जिससे आप टोपी पहनने से आपका एक तरीक़ा लेबल मालूम होता है कि आप इस्लामिक हैं, मुसलमान हैं करके। दूसरी चीज़, नमाज पढ़कर या तो नमाज रख कर पढ़े तो चलता, नहीं तो भी चलता है, लेकिन एक बात आपको एक बात बता दूं वाज़िह तौर पर कि एक बड़ा सा आदमी है, गांव का आदमी है, तो कोई भी हमारे से बढ़कर है, कोई पैसे वाला कोई भी है, उससे हम बात करते हैं तो अदबन एहतरामन, अदब से सर झुका के, पाँव झुका के, अदब से एहतराम से बढ़ जाते हैं। तो जब अल्लाह के सामने आप खड़े हो रहे, अल्लाह के सामने आप बैठ रहे, तो कैसे अदब होगा। तो इस वास्ते बेहतर है कि आप सर पे अमामा बांधे या कपड़ा रखे या टोपी रखे। तो इस्लाम के अंदर टोपी का मतलब नाम तो नहीं है, लेकिन आप बहरहाल एक इस्लाम, अमामा तो आप बांध नहीं सकते, अमामा बोले तो पेठा जैसा नहीं बांध सकते। इस वास्ते एक इस्लामी शऊर क्या है, टोपी पहनना। टोपी पहनने से क्या है, हाँ भाई इस्लाम वाले अल्लाह के नज़दीक सामने खड़े हैं, अल्लाह का एहतराम करने वाले, अल्लाह का खौफ करने वाले, कम से कम अल्लाह का एहतराम अदब करने वाले, अल्लाह का डर रखने वाले हमें होती। इस वजह से टोपी पहनना फ़र्ज़ क्या भी नहीं, वाजिब भी नहीं, सुन्नत भी नहीं, लेकिन अगर पहन लिए तो बेहतर है। अल्लाह के नबी अमामा बांधते थे। तीसरा सवाल, ख्वाजा
وائل پاٹ خواجہ سوال کر کے ہیں، کیا رجب میں شب معراج جو مناتے ہیں تو نفل روزہ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں میں آپ کی ایک بات واضح کر دوں، نفل روزہ کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ نفل روزے کے لیے کوئی طریقہ، ڈیٹ، ٹائم، دن کوئی مقرر نہیں ہے، آپ جب چاہے نفل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور رہا مسئلہ شب معراج کا، شب معراج آ کر ایک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے یہاں عرش پہ بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چند باتیں چلی۔ آپ کو تفصیل سے علماء سے یا تو کتابوں کے ذریعے آپ معلومات کریں، آج کل کا یوٹیوب ہے، صحیح سے انسان صحیح ایک عالم سے لے کر آپ رابطہ کریں کہ کیسے بہتر کیا ہے۔ شب معراج کا اصل معنی کیا ہے بولے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی جنت جہنم کی، اور کیا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے جتنے بھی ہیں وہ سب کیا ہے معلومات کرائے گیا۔ اس کے بعد کیا پھر رات میں لوٹا دیا گیا، اور اس کے بعد کیا ہے نمازوں کا حکم ہوا، نمازیں کیا ہے اللہ نے اللہ کے نبی کو دی، نمازیں فرض ہوئی۔ بہرحال اسی طرح اور ایک کا سوال ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا، چائے پینا، کافی پینا یا کھڑے ہو کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ عبداللہ چنتامنی کیسا ہے؟ تو یہ بہرحال آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا سنت سے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا طریقہ بتائے کہ بیٹھ کر پینا سنت ہے، کھڑے ہو کر پینا سنت کے خلاف ہے۔ تو آپ جو بھی کام کرے، اسلامی کام کرے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرنے کا کام، آپ کیا ہے مسلمان ہیں، آپ اللہ کے نبی کی امتی ہیں، تو امت کا آپ پر حق بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرنا اور اس پہ کیا ہے دوسروں تک پہنچانا۔ تو بہتر ہے آپ بیٹھ کر پانی پیے، بیٹھ کر کھانا کھائے، اور سنت کے حساب سے آپ پانی پیے، سنت کے حساب سے آپ کھائے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہے کہیں روڈ پہ جا رہے ہیں، کہیں چائے پینے کا موقع مل گیا، چائے بولے تو اب ہمارے کسی کا دکان تو نہیں ہوتا، عام پبلک ہوتے، تو آپ کھڑے ہو کر پی لے سکتی، کوئی حرج نہیں، گناہ تو نہیں۔ لیکن بہرحال آپ بیٹھ کر پینے کی کوشش کریں، بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ جہاں بیٹھنے کا موقع نہ پی لیں، آپ کھڑے ہو کر پی لیں تو کوئی حرج نہیں، سنت کے خلاف ہے، بس آپ بیٹھ کر پینے کی کوشش کریں۔ بہرحال تیسرا اور ایک بھائی کا سوال رہا کہ قرآن خوانی میں ہم لوگ جاتے ہیں یا تو گھر میں لگا کر پڑھا سکتے ہیں، پڑھانے کے بعد ان کو کھلا پلا کر ہدیہ دینا کیسا ہے؟ بہرحال کوئی انسان آپ کے لیے کام کر رہا ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، سب کچھ آپ کے لیے اپنا وقت جو کچھ بھی جہاں کہیں کا کام کا ہو، کچھ بھی ہو، لگا کر آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی قرآن خوانی پڑھ کر کچھ بھی آپ کے لیے پڑھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو آپ اس کا ہدیہ دے دیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ اچھا بھی ہے انشاءاللہ، اور بھی اللہ آپ کو ترقی دے۔ رہا ایسا یہ سوال ابرار ملباگل سے سوال کر کے ہی، مسواک ہمیشہ کرتے رہنا سنت ہے یا تو کبھی کبھار کرنا سنت ہے، یا برش کرے تو کچھ گناہ کیا؟ دیکھیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کی بہت سارے سنتیں اور فضیلتیں، اور سنت سے اور مسواک سے دانت کی خوشبو، دانت پاک ہوتی ہیں، دانت زبان گھٹ رہتے ہیں، اور کیا ہے زبان سے صاف الفاظ ظاہر ہوتی ہیں، اور انسان چند گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور مسواک سے بہت سارے فضائل ہیں، اور اس کی کیا ہے بہت سارے برکتیں ہیں اور بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ برش کرنے سے، ٹوتھ پیسٹ برش کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں، حرام ناجائز تو نہیں، لیکن مسواک کرنا بہتر ہے اور سنت طریقہ ہے، آپ سنت پہ عمل کرنے والے ہو۔ بہرحال انشاءاللہ انہی کے چند سوالوں کے جواب میں دے دیا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو جو کچھ بھی اور مزید معلومات کرنے کے لیے اور کچھ بھی سوالوں کے جواب چاہتے ہیں تو میں اس میں چینل کے ذریعے آپ کامنٹ کے ذریعے مجھے کامنٹ کریں، انشاءاللہ ہر سوال کا جواب آپ کو انشاءاللہ ہر اتوار یا تو ہر جمعہ انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے مجھے ان چیزوں کا اطلاع کرتے لیں، انشاءاللہ آپ کے جتنے میرے علم کے مطابق ہوگا میں آپ کو انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کو سوال کا جواب دیتا رہوں گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ رہا دوسرا نفل روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ نفل روزہ رکھنے کے لیے کوئی بھی دن، مہینہ اور کوئی سال مقرر نہیں، کبھی بھی آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ رہا سوال بال سیدھے رکھ سکتے ہیں کیا؟ بال کو
کٹ کرا کر رکھ سکتے ہیں کیا؟ تھوڑے بال بڑے چھوٹے کر سکتے ہیں کیا؟ جی بھائی نے سوال کیا کہ بال کیسے رکھ سکتے ہیں. در حقیقت میں چند بھائیاں کہیں بال سفید ہوتے ہیں، اسے کلر لگا لینا الگ بات ہے، لیکن جس کے بعد اللہ قدرتی بال کالے دیا ہوں، لال لگا لینا، پیلے لگا لینا اور قسم قسم کے بال اسٹریٹ کرا لینا، یہ سب چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہے. عورتیں فاطمہ چنتامنی، کیا بالوں کا میں چونڈا باندھ سکتی ہوں کیا؟ بہن کا سوال ہے کہ بال جو لمبے جس کے بال ہیں انہوں اپنے آپ کو چونڈا باندھتی ہوں، کیا باندھنا صحیح ہے کیا؟ بہن آپ کا سوال صحیح ہے، لیکن آپ کو ایک بات حقیقت میں بتا دوں کہ بال عورت کے لیے زیب و زینت ہے، خوبصورتی ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالوں کو اونٹ کی طرح، مطلب چونڈا باندھ، جیسے آپ کی ہماری زبان میں چونڈا باندھنا اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ بالکل اس سے پرہیز کریں. حقیقت میں کوئی ضروری فوراً کیا بھی کرنا رہا تو باندھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسے چونڈا باندھ کر رکھ لینا اسلام کے اندر جائز نہیں. کیا رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں کیا؟ جابر چنتامنی، ناخن آپ ناخن بالکل کاٹ سکتے ہیں. ناخن رات میں، دن میں، کیا بھی ٹائم مقرر نہیں، دن مقرر نہیں، کیا بھی مہورتم کیا بھی نہیں اس کا، آپ کب چاہیں ناخن کٹ کر سکتے ہیں. سنت کے مطابق ناخن کٹ کرے. ناخن کٹ کرنے کے بعد ناخن کو پھر ایک مرتبہ سارا ناخن کٹ کرے، پھر اس ناخن کو آدھا کٹ کر کے کہیں ایک جگہ دفن کر دے تاکہ چڑیاں چمٹی وغیرہ کھا لے کر انہیں تکلیف نہ اٹھائے. آپ کبھی بھی رات میں، دن میں کٹ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. حافظ صدیق مالور، کیا قرآن کا ہدیہ لے سکتے ہیں کیا؟ قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھانے کے بعد ہدیہ لے سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل. قرآن پڑھانے کے بعد، قرآن پڑھنے کے، کوئی آپ کے یہاں قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھا رہا ہے تو آپ اس کا بالکل ہدیہ لے سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اپنا وقت نکال کے اس کو مہیا، اس کو پڑھا رہے ہیں، اس کو ٹائم دے رہے ہیں اور اپنے کیا ہے اسی میں آپ لگ کر ہیں، تو بالکل ہدیہ آپ لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ اس کو جتنا چاہے، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، قرآن کو پڑھانے والے کے ہمیں کوئی ہدیہ نہیں دے سکتے، اتنی بڑی عظمت ہے، لیکن آپ کوئی وقت آپ کو دے کر آپ کو سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو بالکل آپ اس کو ہدیہ دے. کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نازیہ جی، اندھیرے میں نماز پڑھنا کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اجالے میں پڑھیں. پڑھتے پڑھتے اگر کرنٹ چلا گیا تو پھر جا کر آپ چراغ سے لگانا، انورٹر آن کرنا، ایسا بالکل نہیں. آپ نماز کنٹینیو کر رہے ہیں، آپ نماز اپنے آپ مکمل کریں، اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن نماز کے درمیان اگر اندھیرا ہو اجالا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ذاکر حسین ٹمکر، غیر مذہب کے گفٹ لینا، غیر مذہب کے فنکشن وغیرہ میں جانا جائز ہے یا نہیں جا سکتی؟ گئے تو کیسا، اور گفٹ لینا دینا کیسا ہے؟ بھائی کا صحیح سوال ہے کہ آج کل ہم سب ہندوستان میں سب بھائی بھائی ہیں، اور بھائی ہندوستان میں کیا ہے، جہاں کہیں بھی ہیں سب ہم بھائی بھائی ہیں. اس سے آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میرے نبی بیٹے تھے، ایک یہودی کا جنازہ گیا، اللہ کے نبی دیکھ کر روئے اور کہے میرے ہوتے ایک کیا ہے، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور وہ مسلمان نہیں، غیر مسلمان ہو کر کیا ہے دنیا سے چلا. اللہ کے نبی کو فکر تھی اور اللہ کے نبی روئے. تو مطلب کیا ہے، اس میں مذاہب الگ ہیں اور آ کر مسئلے الگ ہیں، لیکن اتنا ہے کہ ہر ایک کی عزت کرنا، ہر ایک کا کیا ہے احترام کرنا، ہر مذہب کا احترام کرنا، ہر انسان کا احترام کرنا، یہ انسانیت ہے، یہ اخلاق ہے، یہ ادب میں شمار ہے. آپ ہر انسان کے ساتھ جائیے، ملو ان سے، غیر مذہب ہو، غیر قوم ہو، مسلم ہو، نان مسلم، اس سے فرق نہیں. آپ بالکل جا کر ان سے بات چیت کریں، آپ ان کو گفٹ دے یا ان سے گفٹ لے، کوئی حرج نہیں، آپ بالکل جا سکتے ہیں. گھر کے دہلیز میں کھانا کھا سکتے ہیں کیا؟ ناظرین گھر کے دہلیز میں کھانا کھا سکتے ہیں کیا؟ سوال ہے، بہن کا سوال ہے، گھر کے دہلیز پر بچوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے آپ کو ایک بات صاف ظاہر کر دوں، ہر چیز کے لیے ایک مہیا ہے، ایک کیا ہے، ایک مقام ہے، ایک جگہ متعین ہے. حمام میں حمام کی جگہ حمام کو جانا، پکانے کی جگہ کچن کی جگہ کچن کا کام کرنا،
بیڈ روم میں بیڈ روم کا کام، ہال میں ہال کا کام، اور کیا ہے ایسے جو چیزیں جہاں کام کرنا وہ کام کرے تو بہتر. آپ کے لیے کیا ہے، بیڈ روم ہے سونے کے لیے، ہال ہے آپ کے لیے آرام کرنے کے لیے، بیٹھنے وغیرہ کے لیے، تو کھانے کے لیے بھی کوئی مقام رہے گا، آپ وہاں بیٹھ کر کھائے. دہلیز میں کھانا، نالے پہ بیٹھ کے کھانا، یہ کیا ہے سوال صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کیا ہے ادباً احتراماً گھر کے اندر بیٹھ کر دسترخوان لگا کے سنت کے طریقے سے آپ کھائے، آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور کیا ہے ثواب بھی ہوگا اور سنت پہ آپ عمل کرنے والے بھی ہوں گے. رہا اور ایک سوال، باوا جان قدری، کیا نماز میں ٹوپی پہننا ضروری کیا؟ بھائی کا سوال ہے، کیا نماز میں ٹوپی پہننا جائز ہے کیا؟ آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کل ہمارے سے کوئی بڑے ہو، کوئی ہمارے اچھے عہدے میں ہو، کوئی پیسہ والا ہو، ہمیں اس کے پاس جا کر کیسے کر سکتی ہے؟ آپ مجھے آپ بتائیے، آپ کیسے بات کر سکتی ہیں؟ کیسے ان کا احترام ادب بن رہتا ہے؟ ایک معمولی سے انسان پر، ایک معمولی سے ایک تھوڑے پیسے والوں پر، ایک محمودی عہدے پر رہنے والے پر، ایک سیاستدان کے پاس گئے تو ادباً ہاتھاں مل لیتی ہیں، جھک جاتی ہیں، گڑگے جھکا ڈالتی ہیں، پاؤں جھکا ڈالتی ہیں، سر جھکا کو پورا ادب سے کھڑ جاتے ہیں. ایک معمولی انسان کے پاس جانے سے، جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں، جب اللہ پوری دنیا کا مالک، پوری دنیا کا رحمان و رحیم کے سامنے کھڑ رہے ہیں، تو ادباً احتراماً آپ کیا ہے سر پہ دوپٹہ رکھے، کپڑا رکھے، اوڑنی نہیں پہنے، یا تو ٹوپی لگائے یا تو امامہ باندھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ امامہ باندھتے تھے، ٹوپی کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن آپ ہر ہمیشہ امامہ نہیں باندھ سکتے. اس وجہ سے اسلامی شعور ہے کہ آپ ٹوپی رکھے، عورتیں دوپٹہ رکھے، اوڑھنی اوڑھے. اس کا سوال یہ ہے، بغیر ٹوپی کے پلے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب احتراماً اللہ کے نزدیک کھڑ رہے ہیں، میرا رب کیا ہے مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب کے سامنے میں کھڑ رہا ہوں، تو آپ کوئی کپڑا پہن ڈال لے یا تو ٹوپی پہننے. اسلامی طریقہ ہے، شعور ہے. اس نماز تو جائز ہے، لیکن آپ پہننے تو اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو بہتر ہوگا. جی، ایک بھائی کا سوال ہے، بالوں کو کلر کر سکتے ہیں کیا؟ کلر، جی بالکل. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس کے بال سفید ہو رہے ہو، 40 سال کی عمر سے پہلے اگر آپ کے بال کالے بال سفید ہو گئے ہو، یا کسی وجہ سے بیماری سے کچھ بھی ہو، تو آپ اس کو کلر کرا سکتے ہیں. کالا نہیں، جیسا آپ براؤن لگائے. ایک اگر بچپن سے، اگر بچہ چھوٹا ہے، 20 سال عمر، 12 سال عمر، 18 سال، 25 سال عمر ہے، اس کو کالا کر، بال کو کالا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن 40 سال کے بعد آپ آ کر مہندی استعمال کریں، یا کوئی براؤن والا کلر استعمال کر سکتے ہیں، مہندی وغیرہ، جس سے بلیک بھی نہ ہو اور زیادہ بلیک بھی نہ ہو، براؤن بھی نہ ہو. آپ ایک ہلکا سا کلر لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں. 40 سال کی عمر کے بعد ایسا بھی آدمی کیا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کلر لگا سکتے ہیں، کوئی اس کے لیے کوئی خاص حرام جائز ناجائز کچھ بھی نہیں. لیکن کلر 40 سال کے بعد کالا بلیک کلر لگانا یہ ناجائز ہے، آپ اس کو پرہیز کریں. آصف بنگلور، بیوی کو فیس بک، انسٹاگرام، ایسے چند چیزاں بھائی نے سوال کیا ہے کہ استعمال کرنے کی اجازت ہے کیا؟ دیکھیے، آپ کی بیوی پر آپ کے حق ہے، اگر آپ کرا سکتے ہیں تو اوکے، نہیں کرا سکتے تو کوئی حرج نہیں. لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر نہ عورت فیس بک استعمال کر سکتی ہے، نہ انسٹاگرام استعمال کر سکتی ہے، نہ واٹس ایپ چلا سکتی ہے، نہ کوئی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتی. کیونکہ اس لیے کہ شوہر کا مقام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت آ کر اللہ کے نبی سے سوال کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شادی کرنا چاہتی ہوں، شوہر کا کیا حقوق ہے میرے پر؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا شوہر جس سے نکاح ہو گیا ہو، اگر تیرا شوہر بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے، بیمار ہونے کے بعد اس کے جسم میں پھونسی پڑے اور وہ پھونسی میں سے ایک پیپ نکلے، اور وہ پیپ کو تیری زبان سے اگر صاف کرے تب بھی تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا مقام شوہروں کا ہے، تو شوہر کی اطاعت ضروری ہے، شوہر کی بات ماننا آپ پہ ضروری ہے. اور شوہر کے اجازت کے بغیر آپ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے. اگر استعمال کر سکتے ہیں تو شوہر کی اجازت لے. اس وجہ سے اکثر بیشتر الزامات بہت سارے پڑے ہوئے ہیں
کہ میری بیوی فلاں انسٹاگرام سے فلاں کے اکاؤنٹ چیٹ کری، کسی کو نمبر لی، یعنی کیا ہے، بہت سارے خرافات پیدا ہو رہے ہیں۔ بہتر ہے فیس بک انسٹاگرام استعمال نہ کرے، اگر استعمال کرنا ہے تو شوہر کی اجازت لے، ضروری ہوگا۔ اور ایک بھائی کا سوال ہے، نیند رات میں پانی پی سکتے ہیں کیا؟ جی، آپ کے لیے آپ بہت اچھا بھائی نے سوال کیا، رات میں پانی پینے کا۔ میں بھی اکثر لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، انسان صبح زیادہ پانی پیے، دوپہر میں اور تھوڑا، رات میں جیسے رات ہوتی ہے پانی کو کم کرے، لیکن صبح سے زیادہ پیے، رات جیسے ہوتے ہوتے کم کر لے۔ اور رات میں سونے سے پہلے آپ پانی پیے، لیکن رات میں بالکل پانی نہ پیے، اس لیے کہ آپ کے جسم میں ہڈیاں رہتی ہیں، وہ کمزور ہونے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی باتیں بھی ہیں، سنت بھی ہے، آپ رات میں اٹھ کر بالکل پانی نہ پیے، آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ اور صبح اٹھ کر آپ پانی پیے، اس میں کوئی حرج، لیکن بالکل رات میں بالکل آپ پانی نہ پیے، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جی، بس سوالات ختم ہو گئے۔ اللہ کا کرم، آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے علم کے مطابق ہو، جو ہمارے علم سے ہو، انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے۔ آپ کو کچھ بھی سوال کرنا ہو کامنٹ کے ذریعے، یا میرا جو چینل ہے امجد مولانا وظائف چینل، اس کے اندر آپ کامنٹ کریں، یا تو واٹس ایپ کے ذریعے مجھے نمبر پہ واٹس ایپ میں جو کچھ بھی ہو، جیسے بہنیں بھیج کریں، بھائی بھیج کریں، مجھے آپ سوال بالکل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کسی کے خلاف نہیں، کسی کے کیا ہے کہ فلاں مذہب والا، کسی کے مجھے تعلق نہیں، سب کو میں بھائی مانتا ہوں، وہ غیر ہو، اپنے ہو، باہر والے، سب نے میرے نظر میں سب ایک ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت، اللہ نے فرمایا پوری دنیا والے جہاں جو چیز بنائے، اللہ پوری مخلوق اللہ کے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں ہر انسان کی قدر کرتا ہوں، ہر انسان کے بارے میں صحیح سوچتا ہوں۔ آپ جو کچھ بھی کہنا ہے انشاءاللہ میرے چینل کے ذریعے آپ کو اطلاع کرتے رہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو ایسے ہی میرے چینل کو دیکھتے رہے، اور کیا شیئر کرتے رہے، سبسکرائب کرتے رہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔